बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। जनाब, आज की हमने नशरियात ही पूरी आज की शब के उन्वान से पहली ताक रात भी है, शब शहादत हज़रत अली भी है। तो आज हमने जो हमारा स्पीच कंपटीशन होता है वो भी इसी मुनासबत से तरतीब दिया है। बेसिकली कंपटीशन नहीं है आज की शब के उन्वान से बस ये है बज़म। और इससे पहले मैं एक बार फिर अनाउंस कर दूं, रायांस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से यहाँ पर मौजूद जो हमारी ऑडियंस है उनमें से इंशाल्लाह हम 5 खुश नसीब लोगों को, हम क्या भेजेंगे या कोई और ग्रुप क्या भेजेगा, हमारी क्या औकात, लेकिन बस जिनका बुलावा आ गया है पहले से उनके नाम हम अनाउंस कर देंगे। रायांस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से इंशाल्लाह 5 अफराद के लिए उम्रे के टिकट्स यहाँ पर अनाउंस होंगे। और आज हमने एक बड़ा मुनफरिद मुकाबला नहीं, सिर्फ मैंने कहा एक सेगमेंट रखा है। मौजू है हज़रत अली एक बेमिसाल शख्सियत। लेकिन आज की जो हमारी मुकर्रिरीन है बहुत छोटी नन्ही मुन्नी तालबात हैं, बच्चियां हैं बेसिकली, और वो इस मौजू पर तकरीर करेंगी और हम इनका हौसला भी बढ़ाएंगे। और मैं देखना चाहता हूँ कि देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा रवानी से तकरीर कर सकती हैं। नहीं, अगर कोई कहीं पे अटक भी जाए तो कोई मसला नहीं है, कि जितनी इनकी उम्र है, जितनी इन्होंने मेहनत की है, वो बड़ी बात है। तो हमारी आज की पहली मुकर्ररा है, आपकी उम्र है 7 साल, आपका ताल्लुक़ है गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल लियाकताबाद से, नाम है आपका अलीशा इफ्तिखार, और अलीशा तकरीर करेंगी। मौजू होगा हज़रत अली एक बेमिसाल शख्सियत। सदर अली वकार, हज़रत अली चौथे खलीफा एक बेमिसाल शख्सियत और पैगम्बर इस्लाम के चचेरे भाई थे। हज़रत अली ने बचपन ही से इस्लाम की दौलत अपने दामन में समेट ली। आप जब इस्लाम लाए तो आपकी उम्र 11 साल थी। आपके बारे में हुज़ूर अकरम का इरशाद है कि जो अली से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो अली का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। हज़रत अली अपने वक्त के सबसे बड़े बहादुर और लीडर थे। खैबर का कला उन्होंने अपने सोए बाजू से फतह किया। आपने बड़े-बड़े बहादुर को शिकस्त दे दी और नामी ग्रामी पहलवानों को चारों शान से गिरा दिया। वो बहुत सखी थे, ऐसे सखी कि अपना खाना फकीरों को दे देते और खुद भूखे रहते, नए कपड़े किसी और को दे देते और खुद फटे पुराने कपड़े पहन लेते। वो बहुत आलिम फासिल थे, लोगों ने इनका दरवाजे कहते क्यों ना हो। जिनकी तरबियत पैगम्बर इस्लाम करे उसका दामन जाहिलियत की आलूदगी से कैसे नापाक हो सकता है। जनाब वाला, हज़रत अली ऐसे शख्स थे कि जिन पर नबूवत का एहसान है। सरकार तो आलम ने फरमाया, अली तुम मेरे लिए ऐसा हो जैसे मूसा के लिए हारून। अल्लाह के नबी ने खिलाया पिलाया तैबत की, और अल्लाह के नबी ने खिलाया पिलाया और तैबत की, और सैयदा फातिमा लगते जिगर अता फरमाई। हज़रत अली मुसलमानों के चौथे खलीफा। उन्होंने कई साल बड़ी सच्चाई और इंसाफ के साथ हुकूमत की और जामे शहादत नोश किया। हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर की मगर बुझी तो नहीं। जिफाकी टैग से गर्दन वफाश यारों की, जिफाकी टैग से गर्दन वफाश यारों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। शुक्रिया। वाह वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है। अलीशा इफ्तिखार जीती रही है, खुश रही है। हमारी आज की अगली मुकर्ररा है, नाम है आपका शरीकतुल हुसैन, उम्र है आपकी 6 साल, आपका ताल्लुक़ है गवर्नमेंट आरिफ हुसैन स्कूल लांडी से। जी शरीकतुल हुसैन। हज़रत अली एक बेमिसाल शख्सियत हैं। आप खाने काबा में पैदा हुए। दुनिया में यह एजाज़ किसी को भी हासिल नहीं। दुनिया आपकी तरबियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी। इल्म, तकवा, सखावत, ये इनमें से आपका सानी नहीं। दावत ज़ुला शीरा के मौके पर आप छोटे थे मगर फिर भी आपने सबसे पहले रसूल अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहा। लब्बैक कहा। हिजरात के मौके पर आप नबी करीम के बिस्तर पे सोए। मवाक़ात के मौके पर जब रसूल अल्लाह ने सबको एक दूसरे का भाई बनाया, सहाबा कराम को एक दूसरे का भाई बनाया, महाजिर को अंसार का भाई बनाया, तो वहाँ भी कहा कि ए अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। जब आपके इल्म की तारीफ की तो फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली इस्लाम की इतनी बड़ी शख्सियत हैं जो आयत ततहीर हल अता की तफसीर ला फता इल्ला अली की शमशीर, इस्लाम की तरक्की और तामीर और इत्तेहाद उम्मत की जंजीर है। आप पंचतन पाक में भी शामिल हैं।
حدیث میں ہے کہ اے علی جیسے کہ تجھے مجھ سے نسبت ہے ویسی ہی ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سب سے برا شخص وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا، اور میری امت میں سے سب سے برا انسان وہ ہے جو اے علی تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگین کرے گا۔ آج اسی عظیم ہستی کی یوم شہادت ہے جس نے بڑی بڑی کامیابیوں پہ نہیں کہا کہ میں آج کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن جب مسجد کوفہ میں گئے اور جب تلوار لگی تو انہوں نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا ہے۔ کام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ ہے شبیر، ضرب ید اللہ۔ شکریہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ہماری آج کی تیسری مقررہ ہیں، آپ کا نام ہے عائشہ کنول۔ عائشہ کنول کا تعلق ہے فاران ہائی اسکول سے۔ عائشہ کنول کی عمر ہے 10 سال۔ جی عائشہ، آپ نے کیا تیاری کی ہے اس موضوع پر کہ حضرت علی ایک بے مثال شخصیت؟ سنائیے ہمیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 21 رمضان ہے، تاریخ اسلام کی ایک انتہائی اندوہناک تاریخ جو اپنے میں غم و حزن لیے ہوئے ہے۔ یہ وہی تاریخ ہے جس میں ایک عظیم المرتبت انسان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی، اور آپ کی شہادت کے حوالے سے میرا موضوع سخن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بے مثال شخص ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہیں یہ فخر حاصل ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دینے والوں میں اولی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اس بات سے پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ کی شخصیت کو بنانے میں اور نکھارنے میں اس پیغمبر کی کوشش و کاوش اور تعلیم و تربیت شامل تھی جو کہ محبوب رب العالمین اور رحمت للعالمین ہے، اور محبوب خدا کے ہاتھ اور قلب و ذہن کسی کی تربیت کریں، جینے کا ڈھنگ سکھائیں، علم کے شگوفے کھلائیں، تو پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی شخصیت ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فضیلت یہی نہیں کہ وہ داماد رسول تھے، بلکہ فضیلت یہ ہے کہ وہ رسول کے ولی تھے، اور اسی صفت سے روحانی سلسلوں کی لامتناہی زنجیر جڑی ہوئی ہے۔ علم کا نام ہی علی ہے، علم کا پیغام ہی علی ہے، اور علم ہی انسان کو انسان بناتا ہے، علم ہی تو انسان اور حیوان میں تفریق پیدا کرتا ہے، اور علم حاصل ہی اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنا آپ مٹا کر اس کے حصول کی جد و جہد میں لگ جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہی کلاه کا ہیرا، یہی کسان کا حل، یہی ہے صبح گلستان، یہی شب مقتل، بغیر اس کے رہے سربری نہیں ملتی، کسی کو دولت پیغمبری نہیں ملتی۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخص، شاباش، بہت زبردست، چلیں بہت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چلیں، آپ نے بہت اچھا پڑھا، جتنا بڑا ٹھیک ہے، تھینک یو تھینک یو، بہت اچھا پڑھا۔ شاہ مردان، شیر ازدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، زبردست، آ جاؤ علینا الا البلاغ المبین۔ تھینک یو ویری مچ عائشہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے، بہت زبردست، بہت زبردست۔ اچھا جی، ہماری آج کی آخری مقررہ ہیں، آپ کا نام ہے نبیہہ قمر، آپ 7 سال کی ہیں، آپ کا تعلق ہے اکبر پبلک اسکول سے۔ جی نبیہہ۔ سفر طویل ہے، عمر دراز چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، اچھا، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے۔ کیا بات ہے، سچ علی وقار بے سہاروں کے سہارے، نبی کے راج دلارے، یہ کوئی اور نہیں، یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم کے سائے میں پرورش پانے والے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، یہ کوئی اور نہیں، یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شجاعت کی نشان، بہادری کی مثال، ایمان کی مثال، یہ کوئی اور نہیں، یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک وہ شخصیت ہیں کہ جن کی تعریفیں لکھنے بیٹھوں تو قلم تھک
جائے, جن کی تعریفیں بیان کرنے بیٹھوں تو لفظ ختم ہو جائیں, لیکن آپ کی تعریفیں ختم نہ ہوں گی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, زندگی کے ہر موڑ پر صلہ کرنا سیکھو, کیونکہ جو جھکتا ہے اس کے اندر جان ہوتی ہے, اکڑنا تو مردہ کی پہچان ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں, کیونکہ جلا سکو تو جلاؤ چراغے خانہ دل, جلا سکو تو جلاؤ چراغے خانہ دل. کسی کے گھر کو جلانے سے کچھ نہیں ہوتا, جو ان کے نقش قدم پر چلو تو بات بنے, جو ان کے نقش قدم پر چلو تو بات بنے. علی کی صرف یاد منانے سے کچھ نہیں ہوتا. واہ بھائی واہ 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 واہ, زبردست. میں چاہتا ہوں ذرا آپ لوگ چاروں ذرا ادھر سامنے آ جانا تاکہ ہمارا کیمرہ آپ چاروں کو دکھائے اور ہماری آڈینس بتائے اپنی تالیوں سے کہ آپ لوگوں نے کتنا اچھا پڑھا ہے. چاروں نے ذرا آپ لوگ بتائیں بھائی. واہ واہ, دیکھیں کتنا اچھا پڑھا آپ چاروں نے, زبردست, دل خوش کر دیا ماشاءاللہ. عابد بھائی. وسیم بھائی, ان بچوں کے کہنے کے بعد ہماری کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. یہ بچے سارے فرسٹ ہیں, اور میں بہت کریڈٹ دوں گا ان کے والدین کو, میں کریڈٹ دوں گا ان کے اساتذہ کو, اور میں کریڈٹ دوں گا ان بچوں کو کہ یہ بچے آج کے دور کے یہ مقرر انشاءاللہ العزیز, ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے انشاءاللہ. زبردست, جزاک اللہ. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور آپ لوگوں نے جتنا بڑا جتنا زبردست کام کیا ہے, ہم تو آپ کو اس کا عوض تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں, اس کا آپ کو ثواب تو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں. ہم اپنی طرف سے ہمارے جو سپانسرز ہیں قرشی جامع شیریں, صوفی اور واحد فین کے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ سب کے لیے. اور آپ سب نے اتنا اچھا پڑھا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں بیٹھ کے نا ایک کلام کے نا ایک دو شعر پڑھوں. آپ لوگ بیٹھیں گے میرے ساتھ, پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی اجازت ہے جی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ ذرا چاروں یہاں ہیں میرے ساتھ بیٹھیں یہاں پہ, تو ہم ذرا سب مل کے بیٹھ کے نا دو شعر پڑھتے ہیں. ابھی وہ کلام پڑھا بھی گیا, دو بچے یہاں آ جائیں, دو یہاں آ جائیں. میں آپ سب ساتھ مل کے بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہوں. اور ہمارے دوست ہمارے بھائی امجد صابری صاحب نے جو آخری جو کلام پڑھا تھا, وہ الفاظ وہ میرے ذہن سے نکلتے نہیں, تو میری یہ خواہش تھی کہ ہم اگر ایک دو شعر اس کے پڑھ سکیں. تو اجازت ہے عابد بھائی؟ چلیں جی, بسم اللہ. اور یہی شعر انہوں نے شروع کیا تھا یہاں سے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا, جب وقت نظر آئے آخری شعر پڑھا زندگی کا. تو میں چاہتا ہوں کہ جب یہ شعر پڑھیں تو ہم سب دعا کریں. آج قبر میں پہلی طاق رات ہے امجد کی, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہوگی انشاءاللہ. یہ شعر انہوں نے پڑھا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, روشن میری تربت کو جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا, اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ
دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اور چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر غم کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا. عزیز دوستوں ایک بار پھر خوش آمدید. جو ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ہماری بہنیں بیٹھی ہیں ہمارے بھائی ایک بار پھر خوش آمدید. جو ہماری مجلس میں آج مفتیان کرام ہیں مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب علامہ کمیل علامہ تقی مہدوی صاحب ان کے بھائی کا نام میری زبان پر چڑھا ہوا ہے یہ حضرات موجود ہیں اور میں ساتھ میں وسیم کو بھی ملا کر یہ بتاؤں گے. وسیم مجھے ابھی پیچھے سے بہت سارے میسیجز آئے ہیں لوگوں کے اور انہوں نے جو تھوڑا سی ذرا خاموشی ذرا اختیار کیجیے گا یہاں پر بھی انہوں نے جو محبت کے میسیجز بھیجے ہیں اور جو انہوں نے دعائیں بھیجی مفتی صاحب خاص طور پہ آپ کی دعا کے سلسلے میں انہوں نے جو آپ کو بھی دعائیں دی ہیں اور انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ مجلس جیسی سجائی گئی ہے ایسی مجلس ہم نے نہیں دیکھی بلکہ ایک میسیج تو مجھے یہ آیا یوں لگتا ہے کہ یہ میسیج ٹیلی ویژن پہ نہیں ہمارے اپنے گھر میں ہو رہی ہے. الحمدللہ. اور انہوں نے تمام نعت خوانوں کے لیے دعائیں بھیجی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. تمام علماء کرام کے کو دعائیں بھیجی ہیں اور مبارکباد دی ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعریفیں کی ہیں. آپ یقین کریے کہ آپ کا یہ ایک ایک میسیج ہمارے دل پر جا کر ثبت ہو جاتا ہے. آپ میں سے ایک ایک ہمارے لیے قیمتی ہے. آج یہ جو ہماری آڈینس یہاں آئی ہوئی ہے اگر آپ لوگ خاموش نہ ہوئے تو آپ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا کیونکہ میں ابھی عمرے کے 5 ٹکٹ اناؤنس کرنے والا ہوں. عمرے کے 5 ٹکٹ رہ جائیں گے آپ شور مچائیں گے آپ کا نام نہ نکلا تو پیچھے سے کسی اور میں اس کو واپس ڈال دوں گا کسی اور کا نام نکال لوں گا. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں تھوڑی دیر خاموش رہیے. پہلا یہ جناب دوسرا یہ جناب تیسرا اور یہ چوتھا اور یہ 5واں عمرے کا ٹکٹ ہے. اور میں دل کی گہرائیوں سے ریانز گروپ آف کمپنیز والوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنا نیک کام کیا اور ہمیں یہ 5 عمرے کے ٹکٹ سپانسر کیے. اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں انتہائی برکت عطا فرمائے. اچھا وسیم کیا رائے ہے تمہاری ابھی اناؤنس کریں بعد میں اناؤنس کریں؟ میرا تو خیال ہے ذرا سی گفتگو ہو جائے علماء کرام کے ساتھ. اچھا جانے سے پہلے اناؤنس کر دیے ہیں. چلو تو پھر میں یہ تمہیں دے دیتا ہوں تم ہی اناؤنس کر دینا. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. یہ بھائی آپ کے 5 عمرے کے ٹکٹ میں نے وسیم بھائی کو دے دیے. وسیم بھائی اس کو جانے سے پہلے اناؤنس کر دیں گے. میں علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی سی
گپ لگاتا ہوں ان حضرات گرامی کی مجلس کا ہم فائدہ اٹھائیں. ویسے میں بتا دوں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو علماء کرام کی نشست و برخاست نصیب ہوتی ہے. حضرت شاہ صاحب پہلا سوال آپ سے حضرت علی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت رہی ہے اس حوالے سے وہ قربت آپ کو دیگر صحابہ کرام سے کس طرح ممتاز کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی سے بہت ساری قربتیں حاصل ہیں. خاندانی لحاظ سے آپ دونوں کے دادا حضرت عبد المطلب ہیں اور پھر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بیت نبوت میں پرورش پائی ہے. پھر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے داماد ہوئے. ٹھیک. یہ ساری نسبتی یعنی وہ نسبی نسبتیں جو ہیں یہ وہ والی ہیں، وہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، تو یہ ساری نسبتیں نسب کے لحاظ سے ہیں اور یہ قربتیں ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں. آپ نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یا علی اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ آپ کو میری بارگاہ میں وہ مقام حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاصل تھا. فرق یہ ہے کہ ان کے بعد نبی ہو سکتے تھے، حضرت ہارون نبی تھے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کے دروازے ہیں. یعنی میرا علم کا جو بڑا ذریعہ ہے وہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بہت سارے مواقع پہ صلح حدیبیہ جب لکھی جا رہی تھی، اس کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نام گرامی سے رسول اللہ کا لفظ مٹانے کا قریش نے سوال اٹھایا. تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ یہ نام مٹا دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادباً گزارش کی یا رسول اللہ میں آپ کے نام سے رسالت کا لفظ نہیں مٹا سکتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا یا علی انک ستسامو، کہ تیرے ساتھ بھی ایک وقت آئے گا کہ ایسا ہی معاملہ ہوگا. چنانچہ جب وہ جنگ صفین کے حوالے سے جب بات چیت ہوئی تو جو سامنے طبقہ تھا تو اس نے یہ اعتراض اٹھایا جب یہ لکھا گیا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے جواب میں یہ سوال اٹھایا کہ ہم ان کو امیر المومنین تسلیم نہیں کرتے، تو لہٰذا یہ لفظ جو ہے نا یہ کاٹ دیا جائے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کی خبریں جو ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے والی تھیں وہ بھی آپ نے آپ کو بتائیں. پھر آپ کا مرتبہ جو ہے حضرات صحابہ کرام میں جو تھا علم کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے اور دوسرے لحاظ سے، تو یہ ساری چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بیان فرمائیں اور صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے نا یعنی آپ نے وضاحت فرمائیں. اب جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وہ غدیر کے موقع پہ جو گفتگو فرمائی تو وہ بھی ایک ایسی گفتگو ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے حضرت. اچھا تقی بھائی، اوائل عمر سے شہادت تک کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے. اسلام کے حوالے سے آپ ان قربانیوں کے بارے میں کیا روشنی ڈالیں گے؟ اعوذ دوبارہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس سوال کا تذکرہ آپ نے پہلے فرمایا تھا اس کی روشنی میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اور مستدرک علیہ الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ لعلی اربع خصال لیست لاحد، علی مرتضیٰ کو 4 فضیلتیں ایسی حاصل ہوئی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی.
اور جن 4 فضیلتوں کا تذکرہ کیا ہے اس میں ہر فضیلت میں نبی کے ساتھ ساتھ تھے وہ. جو سب سے پہلی فضیلت مولا متقیان کو حاصل ہوئی وہ یہ تھی هو اول عربی و اعجمی صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ پہلے عربوں میں اور عجموں میں انسان تھے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کے ساتھ نماز انجام دی. وہ تنہا تھے، وہ تھے اور نبی تھے. دوسری فضیلت کی جو حاصل ہوئی هو الذی کان لواءہ معہ فی کل زحف. اور کوئی بھی جنگ ہوتی تھی علی مرتضیٰ اگر اس جنگ میں شریک ہوتے تھے تو ہمیشہ علمبردار علی مرتضیٰ ہوتے تھے. والذی صبر معہ یوم المہراس. اور جنگ احد کے میدان میں جب لوگ چلے گئے، مسلمان بھاگ گئے، تو صرف علی مرتضیٰ تھے کہ جو پیغمبر اکرم کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے دفاع کیا. اور آخری چیز جو فضیلت حاصل ہوئی هو الذی غسلہ وادخلہ قبرہ. اور علی وہ تنہا انسان تھے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کو غسل دیا ہے اور انہیں قبر کے حوالے کیا ہے. تو پوری زندگی جو مولا متقیان کی ہے، بعثت سے لے کر وفات پیغمبر تک ہر مقام پر مولا متقیان پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ تھے. پھر یہ کہ جو قربانیاں دی، تو آپ قربانی دیکھنا چاہیں شجاعت کے میدان میں، تو جنگ بدر کا جب موقع آیا تو مسلمانوں نے جہاں پورے مسلمانوں نے مل کر جتنے کافروں کو واصل جہنم کیا، اتنے ہی کافروں کو تنہا علی مرتضیٰ نے واصل جہنم کیا. اور جنگ احد کا میدان آیا تو اس کے اندر آپ جیسے جانتے ہیں کہ مسلمان جب چلے گئے تو فقط علی مرتضیٰ تھے جو کھڑے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا کوئی مرد نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. جب جنگ خندق کا میدان آیا تو اس وقت بھی مولا متقیان کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو بار بار پیغمبر اکرم بٹھا دیتے ہیں. یہاں تک کہ تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور بھیج دیا تو فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں. اور جب عمر بن عبدود کا سر لے کر آئے تو فرمایا ضربت علی یوم الخندق اول من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اور جب جنگ خیبر کا مارکہ آیا تو اس وقت بھی مولا متقیان گرچہ جنگ خیبر کے میدان میں اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن پیغمبر اکرم نے دعا فرمائی اور مولا متقیان کو شفا یابی نصیب ہوئی. تو پیغمبر نے اس طریقے سے اعلان کیا خیبر کی جنگ میں لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل میں علم اس کے حوالے کروں گا جو مرد ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا اور میدان جنگ سے فرار نہیں کرے گا. وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو شجاعت کے میدان میں دیکھا جائے تو قربانیاں نظر آتی ہیں، سخاوت کے میدان میں دیکھا جائے تو اس قدر علی مرتضیٰ دینے والے تھے کہ حاکم شام ایک مرتبہ یہ کہتا ہے جب اس کے سامنے کوئی چاپلوسی کرتے کہ وہ آیا کہ میں کسی بخیل کے پاس سے آ رہا ہوں، جبکہ وہ علی مرتضیٰ کے پاس سے آ رہا تھا، تو کہتا ہے کہ میں بخیل کے پاس سے آ رہا ہوں. تو حاکم شام یہ کہتے ہیں کہ اگر علی کے پاس 2 گھر ہوں اور ایک گھر سونے جواہرات سے بھرا ہوا ہو اور دوسرا گھر گھاس پھوس سے بھرا ہوا ہو تو خدا کی قسم علی پہلے سونے جواہرات کو تقسیم کریں گے اور پھر گھاس پھوس کو بھی تقسیم کر دیں گے لوگوں کے لیے. بلکہ ایک شخص آتا ہے مولا متقیان کے پاس اور کہتا ہے کہ مولا مجھے کچھ عطا فرمائیے. علی مرتضیٰ اپنے خادم سے کہتے ہیں اعطینی الفن، اسے 1000 دے دو. اب 1000 کے اندر 1000 کیا دے دیں؟ درہم دیں، دینار دیں یا کوئی اور چیز دیں؟ تو عرض کرتا ہے کہ مولا آپ نے بیان نہیں کیا کہ 1000 ہم کیا دیں. امام شاہ فرماتے ہیں کہ جو اس کے لیے زیادہ منافع بخش ہو وہ اسے دے دو. اگر وہ دینار کو پسند کرتا ہے تو دینار دے دو، درہم کو پسند کرتا ہے درہم دے دو. کلاہما عندی حجران، دونوں میرے نزدیک پتھر کے علاوہ اور کچھ نہیں. عجیب عجیب عجیب. حضرت بسم اللہ قربانیاں قربانیاں ساری زندگی قربانیاں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس وقت ہم یاد منا رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ صالحین کا جو ذکر ہوتا ہے کفارۃ الذنوب، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول
کہ جنہوں نے آنکھ کھلتے ہی مصطفیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، آپ علیہ السلام کی عادات سیکھیں، اور 7 یا 8 سال کی عمر اور بعض روایات میں 10 سال کی عمر کہ آپ اسلام میں داخل ہوئے. تو گویا کہ لڑکوں میں سب سے پہلے جو اسلام لانے کا شرف ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر سے لے کر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے 2 سنہ ہجری میں جنگ بدر ہو، 3 سنہ ہجری میں جنگ احد ہو، 5 سنہ ہجری میں جنگ خندق ہو، 6 میں صلح حدیبیہ ہو، 7 میں جنگ خیبر ہو، 8 میں فتح مکہ ہو، ہر وقت ہر آن میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے. اچھا، غزوہ احد میں یاد رہے کہ کوئی مسلمان بھاگا نہیں. مسلمان بھاگتا نہیں ہے، مسلمان پیٹ نہیں پھیرتا، مسلمان جو ہے وہ لڑتا ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ایک پہاڑی پر آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کو قائم رہنے کا حکم دیا تھا، اور وہ ایک یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھے کہ ہمیں فتح نصرت مل گئی ہے تو مال غنیمت کے لیے وہ نیچے اترا ہے. تو اس پر سرزنش بھی ہوئی، آقا علیہ السلام نے سرزنش فرمائی، اور پھر اس کے بعد معاملہ آگے بڑھتا ہے، لیکن کوئی مسلمان بھاگا نہیں تھا. اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے سیدنا علی المرتضیٰ کی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت دیکھیں کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ انہو منی، یہ علی مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں علی سے ہوں. جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَنَا مِنْكُمَا، میں آپ دونوں سے ہوں. عجیب. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول کہ جنہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. غزوہ تبوک میں جب آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اپنا نائب رکھا تو آپ رونے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جس طرح ہارون علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا تو تیرا مقام میرے نزدیک وہی ہے، اور تو اس وقت میرا نائب ہے. یعنی مدینہ منورہ میں ہم نہیں ہوں گے، لیکن آپ جو ہے سارے جو کام ہے وہ سنبھالیں گے. اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ محبت کے انداز دیکھیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت سے پہلے آپ کو خبر تھی، آپ نے خواب بھی دیکھا، خبر تھی. تو پھر اس کے بعد جب حملہ ہوا تو حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو کر جا رہا ہوں. اور علمیت کی بات بس ایک بات عرض کروں گا کہ جہاں آپ کی علمیت کی بات ہے، تمام بڑے بڑے صحابہ نے آپ کی علمیت کا اعتراف کیا، یہاں تک کہ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں فرماتی ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی اور مسائل شرعیہ جاننے والا نہیں. اور ایک میں آپ کا ایک یعنی جو آپ کے ملفوظات ہیں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں جو ہم سب کے لیے یقیناً اسے محفوظ رکھنے کا وقت ہے، وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ علم مال سے بڑھ کر ہے. فرماتے ہیں کہ مال کی تو حفاظت کرتا ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے. حضرت شاہ صاحب، آپ سے آخری بات سننے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ مفتی صاحب، یہ 3 ہمارے دوست ہیں ہماری ٹرانسمیشن کے، انہوں نے آپ سے دعا کے لیے فرمایا. ایک بچی ہے مریم، بہت شدید بیمار ہے، پھر یہ شمائل ہے بیٹا، بہت بیمار ہے، اور یہ عمران شمائل ہے جی، عمران ہے جی، اور اسے کینسر ہے. اگر آپ مختصراً ان کے لیے دعا کرا دیں گے ہم. جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہم اشف امراضنا و امراض جمیع المسلمین یا رب العالمین بحق شہر رمضان. یا الہ العالمین، یہ مریم اور شمائل اور عمران اور اس کے علاوہ ان میں سے یا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، ان میں سے ان کے عزیز و اقربا میں سے، دوست احباب میں سے، فیملی میں سے جو بیمار ہیں، آج کی رات کا صدقہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ، تمام صحابہ کا صدقہ، اہل بیت اطہار کا صدقہ، یا الہ العالمین سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اور سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
اللہ رب العزت آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ حضرات گرامی کا اقبال بلند فرمائے، اور اس دن شیر خدا اسد اللہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ امیر المومنین بلکہ 5 سیکنڈ میں ایک شعر مکمل کروں گا. شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں میں بھی، اور میں آپ سے بھی، آپ کے لیے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ آج ہم نے اپنے بزرگوں کی اور اپنے اسلاف کی جو شان بیان کی ہے، قیامت کے دن یہ ہمارے لیے بہت بڑی شفاعت کا انشاءاللہ العزیز ذریعہ بنے گی. سیگمنٹ کے شروع میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ عمرے کے 5 ٹکٹ نکالے تھے. چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ بس اذان جیسے ہی ختم ہو آپ یہ 5 کارڈ میں ہاتھ رکھیے گا، فوراً اناؤنس کر دیجیے گا تاکہ یہ نہ ہو کہ جلدی جلدی میں کوئی رہ جائے کس طرح. اچھا، اذان کے فوراً بعد ٹھیک ہے ہم بریک لیتے ہیں انشاءاللہ. اذان کے بعد آپ کو انشاءاللہ جن جن لوگوں کو یہ عمرے کے ٹکٹ ملے ہیں ان کے نام بھی انشاءاللہ اناؤنس کریں گے. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحم